अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, साइफर केस की अहम समाअत इख्तिताम के करीब है। क्या पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है? जबकि वज़ीर निजकारी ये कहते हैं कि 18 जहाज़ और 10,000 मुलाजमीन ने पीआईए की तबाही में हिस्सा डाला। मज़ीद किस किस ने हिस्सा डाला, इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या सियासत का ज़वाल शुरू हो चुका है? क्योंकि अब जो सियासत है वो इस्तेमाल की जा रही है बहुत ही कम दर्जे पे। अब ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए, जबकि बामकसद मुज़ाकरात, मगर कैसे? क्या नून लीग और पीटीआई साथ बैठ पाएंगे कभी? क्या बर्फ़ पिघल रही है? क्या सियासी माहौल में कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है? मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, जिसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने, तो मौलाना साहब का ये कहना था कि राब्तों की बहाली अब होने जा रही है और यही हमारा मकसद है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। दूसरी जानिब हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए हैं, उनकी रुपोशी ख़त्म हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि पीटीआई के मज़ीद जो रुपोश रहनुमा हैं वो भी अब आने वाले हैं, क्योंकि उनके कायद की जानिब से उनको ये इशारा दिया गया है कि अब हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, अब सब के सब सामने आए। बजट आने वाला है। IMF की जो मुज़ाकरात पॉलिसी सतह पर जारी हैं, जबकि क्या आवाम को मज़ीद मुश्किलात का, चैलेंजेस का या टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा? गैस महंगी होने जा रही है, ये भी कुछ सुनने में आया है। जबकि सिंध असेंबली का इजलास 2 दिन से कंटिन्यूसली शहर कायद के बासियों के मसाइल पे बात हो रही है, या शायद सिर्फ एक मसले पे बात हो रही है, लोड शेडिंग का मसला, जिससे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला करार दे दिया जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं मुनम साहब, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मसला ही कराची का लोड शेडिंग है। शायद उन्हें बेरोज़गारी या जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कम नज़र आई कि वो सारे मामला ठीक हो गए। अब लोड शेडिंग का मसला सबसे ऊपर आ गया, इसलिए उन्होंने ये बात कही। दूसरी जानिब सेनेट में तौहीन के कानून पे कई सवालात उठा दिए गए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ही कहना है कि इदारों में टकराव वाली सूरत हाल नहीं है। वफाकी काबीना के तमाम अरकान तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, बाकी क्या कुछ ले रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि दर्जा हरारत 50 को छुएगा, महकमा मौसमियात ने ये बता दिया है। हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कह दिया है कि 50 तक दर्जा हरारत जाएगा। क्यों जाएगा? क्या सूरत हाल थी? दरख्तों की कटाई जो की गई और शहर कायद को की ज़िंदगियों को जो दाव पे लगाया गया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। इस पर कोई बात नहीं करता। अमन अमान, बेरोज़गारी, महंगाई और अब शदीद गर्मी और साथ ही साथ लोड शेडिंग। शहर कायद के बासियों के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या करना चाहिए? कोई कहता है एहतजाज करो, कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुस के 10 घंटे के लिए बिजली बंद कर दो ताकि सबको एहसास हो। लेकिन जो हल होना चाहिए वो बहरहाल किसी ने अभी तक नहीं दिया। मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपको तारुफ करवा दूं। फ़ारूक डाडी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर प्रोग्राम में हमारे आते हैं और इनके बेहतरीन तज्ज़ियों से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। दूसरी जानिब सादिक रिजवी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और अक्सर अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, हमारे प्रोग्राम में नज़र आते हैं। आज इनसे भी बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू होने वाली है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फ़ारूक डाडी साहब आपसे। जो साइफर केस की समातें हैं अब वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं, क्या पीटीआई को कोई रिलीफ देख रहे हैं? देखिए, बात ये कि साइबर की जो बुनियाद रखी गई थी वो डे 1 से ही एक विक्टिमाइजेशन के ऊपर रखी गई और हमने ये देखा कि हमारे जुडिशरी के ऊपर जो दबाव था जी, और उसके नतीजे में 6 जजेस ने मुतबैद होके इसका एहतजाज भी किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जो आला अदालतों के जजेस हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे जजेस में भी इसकी हिम्मत आ गई और अब वो प्रेशर कम से कम ले रहे हैं और अपने फैसले दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इदारों को खुद मुख्तियार होना चाहिए, एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए, उनके अपने फैसले होने चाहिए जो आइन
کہ حدود میں رہتے ہوئے جو ان کو اختیار دیا گیا ہے، آئینی اختیار، اس حدود میں رہ کے اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے، اور امید یہی ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے، یہ حکومت اٹھائے یا ادارے اٹھائیں، جو بھی ملک کے لیے بہتری ہو۔ صادق رضوی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ صادق رضوی صاحب، لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں، لوگ یہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، تو لوگ بہرحال ویل اویئر ہے، ہماری عوام بھی، وہ یہ کہتی ہے مطلب جج خود اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو جوڈیشری کی تاریخ ہے، اس میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جب ججز اپنے اختیارات میں مداخلت کی شکایت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں دوسری طرف یہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جوڈیشری کی جانب سے کیسز کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں ججز نے بعد میں ججز کی فیصلوں پر بعد میں آنے والے وقتوں میں مختلف پارٹیز نے یا دوسرے حلقوں نے معافی بھی مانگی ہے۔ ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تو ایسا ہوتا رہا۔ یہ پاکستان میں کوئی بھی چیز کرسٹل کلیئر نہیں ہوتی ہے، جیسا آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ جو کیس تھا سائفر کا، تو جب لوگوں کو سزا ہونے کے بعد کیسز ختم ہو سکتے ہیں، تو ابھی تو اس کیس میں سزا بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، ابھی پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے، فلم ابھی باقی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو پاکستان کی سیاست میں ہی چلتا ہے۔ اچھا، تو چانسز کچھ بھی ہیں سیاست میں، دروازے اگر آپ کھلے رکھیں تو معاملہ کہیں سے بھی پلٹ سکتا ہے۔ اچھا، پاسبلٹی ہے۔ سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، بڑی خوشگوار مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آتی ہے جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں یا ان کو ریلیف کی بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی پارٹی سے بڑے سنسیئر ہیں اور اکثر آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو۔ تو میں اب جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی، اب آج حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا کہ اور بھی لوگ اب آئیں گے کیونکہ انہیں انسٹرکشنز یہ مل رہی ہیں۔ کیا اور مزید بھی انسٹرکشنز مل رہی ہیں؟ کچھ سرپرائزز ملنے والے ہیں؟ لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، پی ٹی آئی کو کسی ریلیف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انصاف کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کو انصاف چاہیے، جو مسلسل ناانصافی کا شکار ہے پی ٹی آئی، وہ انہیں انصاف مہیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی صورتحال ہو جس کے اندر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب تو ججز بھی یہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سیاسی مقدمات کے اندر میں اپنی مرضی سے فیصلے کروانے کے لیے جو ہے دباؤ ڈالا گیا، ان کے بیڈ رومز تک کیمرے لگائے گئے اور دیگر طریقے سے ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، ان کو کڈنیپنگ کی گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ججز نے زیادتی سہنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، یا وہ ان کو ڈر ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے، اسی لیے انہوں نے اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ کوئی کارروائی نہ ہوئی ہے، نہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کی صورتحال کیا ہے، اور انصاف جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور کسی بھی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ انصاف کا نظام قائم نہ کرے۔ تو ہمیں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ان ججوں کا ساتھ دینا چاہیے ہر کسی کو، اور انصاف ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، اور فارم 47 والے کبھی قوم پہ مسلط نہیں ہوں گے۔ بیرون ملک پراپرٹیاں رکھنے والے، بیرون ممالک میں اپنے مفادات رکھنے والے، بیرون ممالک کے لیے کام کرنے والے، نظام انصاف کے اندر ان کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کے لیڈر جو پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے یہ کیا جون یا جولائی کا کیا یہ منتھ کا ایک بولا کہ جون اور جولائی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کس حوالے سے؟ ابھی تو بجٹ آنے والا ہے، ابھی عوام کو اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے تو ہر دور امپورٹنٹ ہے، اور جون اور جولائی کا جو انہوں نے کہا ہے تو کیا صورتحال رکھ کے مد نظر رکھ کے انہوں نے کہا، دور اندیشی کی کوئی بات ہوگی ان کے ذہن میں آئی ہوگی، سچویشن کے سامنے، سچویشن کے حساب سے جو بھی بات ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے فاروق ڈاڑی صاحب، ایک سوال جو ہم اکثر کرتے ہیں، ملک کی ترقی پہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے جب اور نون لیگ کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، بہت ساری، جب ہم نجکاری کی بات کرتے ہیں، مطلب کیا مسئلے کا سارا حل یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز جو ہمیں تنگ کر رہی ہے ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں، اس کو آؤٹ سورس کر دیں؟ مطلب کیا پیسے کمانے کا یہ واحد یہی ذریعہ رہ گیا کہ ہم رینٹ پہ دے دیں یا کچھ اس طرح کا؟
देखिए ये इन लोगों की नाअहली है कि बजाय ये कि ये कुछ डिलीवर करें, ये कहते हैं कि इसे जान छुड़ाओ। अच्छा, बात की कि जान छुड़ाओ नहीं, जान इसमें छुड़ाना चाहते हैं कि वो खुद इन चीज़ों में हिस्सेदार बनना चाहते हैं और उसको लेना चाहते हैं। ये खुद तो नहीं डायरेक्ट आएंगे, ये अपने फ्रंटमैन्स को आगे कर देते हैं। आपने देखे स्टील मिल की नशकारी के लिए। जाडी साहब, ये तो आप करप्शन की एक नई कहानी को खोल तो आपने आईपीपीज में देख रहे हैं ये कि फिर कौन वो लोग फ्रंट हैं? पैन का वो नहीं, आप आईपीपीज में देख रहे हैं कौन लोग हैं। आप देखिए कि जब मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निष्कारी हुई तो किसने खरीदी, वो किसका फ्रंटमैन था। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो फ्रंटमैन तैयार बैठे हुए कि रोजवेल्ट होटल हम पहले ले लें, मतलब $1 बिलियन का कम से कम वो होटल है, वो सबसे बड़ी है। और पीआईए जिसने पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस के अंदर, 5 एयरलाइंस के अंदर उसका शुमार होता था, और पाकिस्तान को एक कसीर दर मुबादला कमा के दिया, कमाल लोग, लाजवाब सर्विस। एग्जैक्टली। और जब इमरान खान की हुकूमत के दौरान पीआईए को क्राइसिस से तकरीबन वो निकल चुकी थी और एक सही सिम पे जा रही थी, स्टील मिल में भी यही हुआ था कि वहाँ पे उन क्राइसिस पे काबू पाके उसको शुरू कर दिया गया था। तो कहने का मकसद है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज, तो ये जो लोग कर रहे हैं ना कि जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हैं। आपको अगर इसको निष्कारी करनी तो मैं आपको सजेशन देता हूँ इसका, आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके हवाले कर दें एडमिनिस्ट्रेशन। मैं 100% यकीन करता हूँ को वो आपको प्रॉफिट में ला के दिखाएगी। ये आपने देखा जब ये टिम्बर मार्केट में आग लगी तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स दिए और पैसे बचे, लोगों ने उसमें ये नहीं किया। जब ये क्या कहते हैं बॉर्डर मार्केट पे आग लगी थी, सारी डेंसोल कोऑपरेटिव मार्केट में भी जब आग लगी थी तो बनवाया था, बिल्कुल। तो लोगों को कहा कुरान रखा हुआ, इस पे अलर्ट लेके बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। तो कुछ लोगों ने गलत बयान नहीं किया और बाद में आके माफ़ी मांगी कि हमने गलत किया, हमें माफ़ कर दे, ये पैसे ज़्यादा, मेरा इतना था। तो मैं समझता हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत मुतहरिक इदारा है, वहाँ एक से एक बिजनेसमैन मौजूद हैं और उनकी काबिलियत है। तो मैं समझता हूँ कि या तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले कर दें या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कर दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं हम निजकारी के हवाले से। वज़ीर निजकारी ये कहते हैं कि 18 जहाज़ और 10,000 मुलाजमीन ने पीआई की तबाही में हिस्सा डाला। कैसे देखते हैं सादिक साहब उनके एक बयान को? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस प्राइवेटाइज हुई हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है कॉन्टस, बहुत बड़ी एयरलाइन है, 100 से ज़्यादा जहाज़ है उनके पास, वो भी प्राइवेटाइज हुई थी 90s में, लेट 90s में। एयर फ्रांस बहुत बड़ी एयरलाइन है, करीबन 200 जहाज़ हैं उनके पास, 2004 में वो प्राइवेटाइज हुई है। तो प्राइवेटाइजेशन का अमल इसलिए किया जाता है कि हुकूमत इस एक इदारे को अच्छे से रन नहीं कर पा रही होती, उसमें बहुत सारे क्योंकि स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। जब मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ब्रोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी इसके बहुत सारे मसाइल देखने को आए हैं। अब पीआईए मुस्तकिल 20-25 सालों से लॉस में थी, तो उसको एक लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी कि प्राइवेटाइज किया जाए। पीआईए की अपनी यूनियन पहले बहुत स्ट्रांग थी, तो उस यूनियन की वजह से काफ़ी साल 90s और फिर अर्ली आपके जो 2000 का जो आपका अरसा गुजरा है वो यूनियन की नज़र हुआ, वो नहीं कर पाया। पीटीआई हमेशा से दावा करती है कि पीआईए और पाकिस्तान रेलवे ये दोनों जो खसारे में जा रहे थे वो उनके दौरे हुकूमत में बिल्कुल हुए होंगे, कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट में आए होंगे, लेकिन ओवरऑल जो उन पे बर्डन है वो फिर भी ख़त्म नहीं हो पाता। अगर आप देखें कि उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या था और बोझ कितना था एयरलाइन पे, तो शायद 50 साल लग जाते। कुछ सियासी भर्तियां भी इस चीज़ में शुमारा यही काफ़ी है कि एक जहाज़ पर आप देखें ना, 18 जहाज़ पे 10,000 मुलाजमीन, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो ये होता है कि एक जहाज़ पे 150 मुलाजमीन होते हैं मैक्सिमम। तो 18 जहाज़ों पे मैक्सिमम आपके 3,000 मुलाजमीन होने चाहिए थे, बहुत अगर अच्छी एयरलाइन हो तो। आपने जब बोझ डाल दिया सैलरीज का, गोस्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं इसके अंदर शामिल, फिर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। पीआईए के जो केबिन क्रू हैं उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है।
تو جب آپ سروس اچھی نہیں دیتے, میں بھی ایک گروپ پہ جو ایویشن کا بڑا انتھوزیسٹ کا ایک بہت اچھا گروپ ہے فیس بک پہ, تو اس پہ شکایتیں بھی آتی ہیں. ٹورنٹو کی فلائٹ ہے, انٹرنیشنل فلائٹ ہے, PIA کا بہت پروفیٹیبل سیکٹر ہے ٹورنٹو, تو اس کے جو جہاز وہ چلا رہے ہیں اس میں سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو ریسنٹ 10-15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں. تو جب وہ مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں, یا اگر آپ ہر چیز آپ مسافروں پہ ہی ڈال دیں گے, تو پھر لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی تو اس کو ٹیک اپ کرے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. میں لاہور جا رہی تھی اور PIA کا پلین تھا, اور وہ انٹرنیشنل فلائٹ تھی جس میں مجھے سیٹ مل گئی تھی, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں پہ لینڈ کیا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ, آپ یقین کریں اس کا گیئر پھنس گیا, اور اتنا مطلب سب کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے کہ کیا حالات ہو جائیں گے, یہ کیا ہوا ہے نا اچانک. اس کی وائبریشن ہمیں فیل ہو رہی تھی اپنے پاؤں پہ, بہت برے طریقے سے جرکس لگ رہے تھے. مطلب یہ اگر مینٹیننس کسی بھی چیز کی ہو, صرف ایک فلائٹ یا جہاز یا بس کی بات نہیں کر رہے, کسی بھی چیز کی, آپ شہر قائد کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو مصطفیٰ کمال نے سگنل فری کوریڈورز بنائے, مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے کیا ان کا حال ہے آج کل. سلیم سچوانی صاحب, یہ تو خیر میں نے بھی اپنا ایک حصہ ڈال دیا گفتگو میں کہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا اور مجھے بڑا یہ رہتا ہے یاد. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ سیاست کی. ایک مرتبہ پھر سیاست کا زوال شروع ہو رہا ہے کیا؟ رؤف تھوڑا سا اور بات کر لوں میں. جی جی ضرور ضرور, کیوں نہیں, بالکل. دیکھیں PIA جو ہے وہ ایک ٹائم یہ تھا کہ ڈومیسٹک جتنی بھی فلائٹس ہوتی تھی نا, وہ صرف PIA کی ہوتی تھی, اس پہ کوئی نئی ایئر لائن نہیں تھی. پھر جو منسٹر PIA جن کے انڈر میں آیا, انہوں نے اپنی اپنی ایئر لائنیں بنانی شروع کر دی. ایسے آپ کے سامنے کافی منسٹر موجود ہیں جو موجودہ دور کے بھی ہیں, سیاستدان جنہوں نے اپنی اپنی ایئر لائنیں بنا لی. اور ابھی وہ PIA کو خریدنے کے لیے بھی, PIA کو خریدنے کے لیے بھی ان کے ٹینڈر میں سے کوئی ہوگا PIA کو خریدنے والا بھی, جو اپنے کمیشن اور دیگر معاملات میں, جیسے فرنٹ مین ڈوڈی صاحب نے کیا فیصل, تو فاروق صاحب نے کہ فرنٹ مین کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا اس کا بھی کہ کون تھا اور کون ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جب ایک روزویلٹ PTI کے دور میں ایک ہوٹل جو PIA کا ایک روزویلٹ جو ہے سیل آؤٹ ہو رہا تھا, تو اس وقت جو ہے روزویلٹ کو سیل آؤٹ نہ ہو اس کے لیے کتنا شور شرابہ کیا گیا, کتنی کمپیننگ کی گئی, اور آج پورا ادارہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے مگر سب کے لب خاموش ہیں کہ یہ سیل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آخر کیوں خاموش ہے سب کے لب کہ یہ سیل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں آپ اس کو پروفٹ میں لانے کے لیے اقدامات نہیں کرتے؟ اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے, آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں, آپ کوئی چیز نہیں چلا سکتے, تو آپ ریزائن کرو, گھر پہ جا کے بیٹھ گئے. جو پہلے چلا رہے تھے, جنہوں نے اس کو پروفٹ میں لے کے آئے تھے اور جو انہوں نے اس کو پروفٹ میں پہنچایا تھا, ان لوگوں کو آپ چلانے دیں, ان کو موقع دیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سیاست کا زوال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سیاست کا زوال شروع ہو رہا ہے. خواجہ سراؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے. رؤف حسن صاحب پہ حملہ کیا, ان کے چہرے پہ زخم آئے, اور جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو وہ تو آپ دیدہ ہی ہو گئے. ظاہر ہے وہ اس سچویشن سے گزرے. بہرحال انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, نون لیگ کے دور میں گلو بٹوں کا وجود نون لیگ کے پاس ہے. تمام تر جو پنجاب کے جو بدماش جو اور گنڈے اور ڈکیت اور جو اسٹریٹ کرائمرز ہیں, وہ سارے کے سارے نون لیگ سے پالے ہوئے ہیں. تو نون لیگ اس طرح کی اوچھی حرکتیں جو وہ انوالو رہی ہے اور یہ کرتی رہی ہے, پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے اپنے مخالفین کے ساتھ میں, اور آج بھی ان حرکتوں میں ملوث ہے. یہ جو خواجہ سرا تھے وہ حقیقت میں خواجہ سرا تو نظر نہیں آ رہے تھے. ان کے جوتے اور ان کے ڈریسز یہ خواجہ سراؤں والے تو نہیں تھے. انہوں نے گیٹ اپ کیا ہوا تھا خواجہ سراؤں کا تاکہ اپنا فیس چینج کر سکے. میک اپ کی اتنی تہیں اوپر لگائی ہوئی تھی کہ اصل چہرہ پہچاننے میں نہ آئے, مگر یہ خواجہ سرا تو نہیں لگ رہے تھے. اب ان میں کوئی غلطی سے ایک آدھ کو لے آئے ہوں تالی والی مارنے کے لیے تو ایک الگ بات ہے, باقی حقیقت میں وہ نظر نہیں آ رہے تھے. سلیم صاحب آپ پورے انوائرمنٹ کو ایک دم سے چینج کر دیتے. سلیم صاحب, یہ جو ویڈیوز آئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل بھی ہو رہی ہے, ظاہر ہے تحقیقاتی اداروں کے پاس بھی جائیں گی, تو ان کا فورینزک کرانے کے کہیں گے آپ؟ دیکھیں, تحقیقاتی اداروں کے پاس جائیں گے, مگر تحقیقاتی اداروں کے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو نیوٹرل ہیں, جو پارٹی نہیں بنے, کیونکہ سیاسی بنیادوں پر تحقیقاتی اداروں میں بھرتیاں
नून लीग और पीपल्स पार्टी का वतेरा रहा है, ताकि जो है कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो तहकीकात करने वाले बेशक तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात सिर्फ होनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको इनको जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिन्होंने इनको भेजा था, असल चीज ये है जिन्होंने इनको भेजा था उनको पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो सिर्फ किराए के लोग थे जो आए हुए थे और अपने जाती मफादात के लिए आए हुए थे, किसी इदारे में काम कर रहे थे या किसी एजेंसी में काम कर रहे थे, तो वल्लाह आलम है। मगर जो है ना, ये हकीकत में ये अपने जाती मफाद के लिए आए हुए लोग थे। पीछे इनको भेजने वाले थे वो बेनकाब होने चाहिए, और उनके ऊपर जो है वो जुडिशल इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और जुडिशल इंक्वायरी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे बिठाते हुए बहुत डर लगता है लोगों को कि हक़ाइक़ सामने ना आ जाए। आप जुडिशल इंक्वायरी और कमेटियों की बात करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इन सारी कमेटियों की तहकीकात के लिए भी एक कमेटी बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए हमें किसी इंटरनेशनल जुडिशरी की मदद लेनी चाहिए कि हमारी जो इंक्वायरी कर रही है जुडिशरी, वो हकीकत में जिसके नंबर 1 है दुनिया में, जिसमें जो दुनिया में नंबर 1 पे जस्टिस में। क्यों नहीं नंबर 1 हो सकते हैं सलीम साहब? हम हो सकते हैं अगर हम अपनी गलतियों को ठीक कर लें तो। अगर हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हो तो नंबर 1 हम हो सकते हैं, मगर हम तो मुसलमान बनने के लिए तैयार ही नहीं। हम खाली कहते नाम के मुसलमान हैं हम। डारी साहब से बात करते हैं। डारी साहब, अभी आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? पीटीआई और नून लीग कहीं पे एक साथ बैठने के उस पे हैं, जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए। किस चीज में मुज़ाकरात करें, किस बात पे मुज़ाकरात करें? इन दोनों का एक टेबल पे बैठना नामुमकिन है। इसकी बुनियादी वजह है, देखिए, पीटीआई के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है, 2/3 मेजोरिटी उन्होंने इस इलेक्शन में भी लिया। और आपने नून लीग का देखा कि एक जलसा हम नहीं भर सकते थे, और वो दिहाड़ी के मजदूर पूरे शहर से और दूसरे शहरों से भर भर के ला के, और वो कह रहे हैं हमें पैसे नहीं मिले। तो ये ज़बरदस्ती के फॉर्म 47 के लाए हुए लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। आज जो सबको पता है कि ये जाली मैंडेट पे आके असेंबली में बैठे हुए हैं और जो फैसले कर रहे हैं वो हम और आप जानते हैं। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, और पाकिस्तानी आवाम के साथ एक मजाक है, और दुनिया में एक जगहसाई बनाई हुई कि पाकिस्तान में हम कर क्या रहे हैं। आप देखें कि हम हर वो काम कर रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। दुनिया में कभी आज तक, मैंने तारीख पढ़ी, आपने पढ़ी, हम सब ने पढ़ी, तारीख में एक किस्सा मुझे सुना दे, बता दे कि कोई मुल्क के आला अदालतों के जजेस अपने लिए इंसाफ मांग रहे हो, जिस दुनिया को इंसाफ दे रहे हो, तो फिर आप उस सिस्टम को क्या करेंगे? मैंने पहले भी अपने इब्तदाई कलमात में ये कहा था कि जब तक इदारे अपने आईनी हुदूद में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जो देखिए, क्यों मैं भी कहूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, जो हकीकत भी है कि जिनको मैंडेट नहीं दिया गया, जो 4थे और 5वें नंबर पे थे, उनको रातों रात आपने फॉर्म 47 से इलेक्शन जितवा दिया, और जो जीता हुआ था उसको हरवा दिया। लेकिन ये कब तक होगा? हमारी मैशत तबाह कर दिया, हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अब देखें, आज पीआई नशकारी की तरफ, पीआई बहुत काफ़ी सालों से निशारी की तरफ जा रही थी। हाँ, निशारी उस वक्त हो कि कोई सही लोग, सही इदारा इसको ले, बेहतरी मैं कहता हूँ आप हमें, मैं इसको चला के बताता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लेकिन बात ये कि नेक नीयती नहीं है। आप स्टील मिल में क्या अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? स्टील मिल तो अपनी जगह, लेकिन जो उसकी अरबों खरबों रुपए की जो जमीन है ना, सैकड़ों एकड़, असल तो वो है। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज बन जाएंगी। अरे मकसद देखे ना, आप आज आप देखें कि शुगर मिल ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। जो शुगर मिल लगाई है, अब गन्ना उगाने के लिए सर जी, हमें तो घर में शुगर नहीं मिल रही होती, इतनी महंगाई हो चुकी है। नहीं, आप देखिए कि जहाँ पे कॉटन फील्ड हमारी कॉटन उगाई जाती थी और हम एक्सपोर्ट करते थे वैल्यू एडिशन के बाद, आज उन तमाम जगहों के ऊपर पिछले कई सालों से गन्ना उगाया जा रहा है और हमें कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब तक चलेगा? हमारे यहाँ कोई डैम बनने नहीं दिया जा रहा। वैसे हम ज़राई मुल्क हैं, हमारे काश्तकार को पानी चाहिए। पिछले तकरीबन
60-65 سالوں سے کوئی ڈیم نہیں بنا، ڈیم نہیں بننے بنا. دیا جا رہا. صادق صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی جو ماحول ہے، برف پگھل رہی ہے، کچھ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے؟ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ٹی آئی رہنماؤں سے بات کی اور پھر اس کے بعد جو میڈیا ٹاک انہوں نے کی اور اس میں کہا کہ رابطے بحال ہونے جا رہے ہیں اور اب دھرنے اور لانگ مارچ یا احتجاج میں بھی ہم ساتھ دیں گے، مطلب یہ ایک بہت بڑا شمائلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اگر دروازے اپنے ٹاکس کے کمیونیکیشن کے اوپن رکھیں تو یہ عوام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اگر سیاستدان مستقل بنیادوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی دروازے کھٹکھٹائیں تو اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن صادق صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کرتے ہیں اور پھر جب الیکشن ہو جاتا ہے پھر وہ سب ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ایز اے صحافی ہمیں تو عوام کا ہی بھلا سوچنا ہوتا ہے کیونکہ ہم سیاسی حلقوں سے تو لیکن عوام اس چیز کو پسند نہیں کر رہی نا، اب عوام نہیں پسند کر رہی. دیکھیں عوام، ہمارے پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا جو رجحان ہے وہ شخصیت پرستی کے اوپر ہے. چاہے وہ ایم کے ایم کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہ الطاف حسین کے دیوانے تھے، اس سے پہلے اگر آپ بھٹو کی طرف جائیں تو وہ بھٹو صاحب کے دیوانے تھے، پھر عمران خان کی شکل میں ان کو ایک مسیحا نظر آیا تو اب وہ عمران خان کے پیچھے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان صاحب جب مصیبت میں پھنستے تھے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی اپنی مدد کے لیے بلاتے رہے ہیں. ماضی میں ان کے درجنوں بیانات ایسے موجود ہیں جب وہ کہتے رہے کہ ہم سے بات کرو، وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں، پھر ایک سوچ یہ بھی آتی ہے شخصیت پرستی میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی پیچھے پوری قوم چل پڑی. بالکل بالکل. تو یہ شخصیت پرستی تو یہ تو لیڈرشپ بھی کہیں گے اس کو. مطلب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک لیڈر، بہت بڑے لیڈر، تو مطلب اس میں جی میں صرف آپ کو یہ کہ میں جو شخصیت پرستی کی طرف آپ کو جو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کو لوگ اس نوعیت کی دیوانگی کی حد تک یا ڈیلی روٹین میں ایسے ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے جس سے ان کے اپنے جو پرسنل معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں. لیکن سیاسی جو ہماری بحث ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتی رہتی ہے، سوشل میڈیا نہیں تھا ابھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ آپس میں الجھے رہتے ہیں، لڑ جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جو لوگ ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس بات پہ بہت ووکل ہیں، کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، تو یہ بلاول بھٹو کی اگر ہم مثال لیں تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ مخالفین میں سے ہیں عمران خان کے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ ہو ان کے ساتھ. زبانی جمع خرچ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہاتھ میں تو ان کے بھی نہیں ہے نا کہ ہاتھ پکڑ کے عمران خان کو باہر نکال لیں، کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی. لیکن میں کہتا ہوں یہ آپس میں اگر اسٹرانگ رہے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہر پارٹی اپنی باری میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھے. جب ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے یا پاور چاہیے ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہیں. یہ فیوچر میں ان کے کام آئے گی. صادق صاحب ایک چیز سے آپ ضرور اتفاق کریں گے کہ اب وہ خاندانوں میں پہلاتی سازشیں ہوتی تھی نا، وہ اب نہیں رہے. وہ ساس بہو والی چیزیں وہ اب نہیں رہے. اب ساری چیزیں سیاست پہ پورا فوکس ہو گیا. بچہ سیاست پہ بات کرتا ہے اور بڑا ویل اویئر ہے ہر جگہ. آپ کوئی بھی محفل دیکھ لیں اس میں. سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اپنی بات جب صادق صاحب بات کر رہے تھے تو کس بات کے اوپر میں کہنا چاہ رہا تھا؟ آپ اسی بات پہ کہنا چاہ رہے تھے جو یہ ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پی ٹی آئی سے، اور جو صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، اور جو صادق صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سے آ کے بات کریں. اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایکچولی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا اسٹیل مل کے اوپر. اچھا، اسٹیل مل پہ بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بات کریں. کے ساتھ جو ہے نا 300 انڈسٹریز لگانے کے وہاں پہ جو ہے نا کیپیسٹی موجود ہے کہ وہاں پہ 300 انڈسٹریز وہاں پہ لگ سکتی ہیں. اور اس کو وہ اسٹیل مل جو لگائی گئی تھی وہ لوہے سے ریلیٹڈ 300 جو وہ انڈسٹریز مزید لگے، اسی لیے وہاں پہ اتنی جگہ اور اسپیس رکھا گیا تھا. یعنی ایک شہر آباد کیا گیا. اس میں میں فاروق ڈاڑی صاحب کی ایک تجویز سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ میرے خیال سے یہ اسٹیل مل جو ہے وتھ 300 انڈسٹریز چیمبر آف کامرس کو دے دی جائے ان کو کہ بھئی یہاں پہ آپ 300 کوئی قیمت لیے بغیر، ایسے نہیں ان سے قیمت، یہاں پہ آپ 300 انڈسٹریاں لگائیں اور قوم کو خوشحال کریں، قوم کو جو ہے نا وہ سستی چیزیں مہیا کریں. ہمیں آپ سے کوئی قیمت نہیں ہے، جو ان کو سستی بجلی بھی مہیا کی جائے. 300 انڈسٹریز کا مطلب ہے سلیم صاحب بے روزگاری تو ختم ہو جائے گی. اتنے امپلائمنٹ. Can you do
جو ہاؤس بے کے قریب میں کام جس کے اوپر کینپ چل رہا تھا وہ جی، تقریباً مکمل جی، ہو چکا ہے اور ابھی تک اس سے بجلی نہیں مل رہی ہے ہم لوگوں کو. وہ کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے چھپائی جا رہی ہے کہ 48,000 میگا واٹ بجلی کے ایگریمنٹ ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور ان ایگریمنٹس کے اندر میں چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں پیسے دینے اور وہ بھی ڈالروں میں. تو اب آپ بتائیں اور ابھی 22,000 کے قریب میگا واٹ ہماری کیپیسٹی اور اتنی تقریباً ہماری ضرورت ہے اگر یہ چلتا رہے تو اس میں بھی 5 سے 6,000 جو ہے نا میگا واٹ کی جو وہ شارٹیج ہے. تو قیمت کون دے رہی ہے 48,000 میگا واٹ پلس وہ دعویٰ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ ہم بھی دے رہے ہیں بجلی پلس جو ہے نا وہ کچھ 1-2 پلانٹ اور بھی ہمارے چل رہے ہیں. کراچی میں تو 60 روپے پر یونٹ دے رہے ہیں سر جی. دیکھیں جب ہم بجلی پاکستانی قوم جب 1 روپیہ یونٹ اس ملک کے اندر میں تھا کراچی کے ای سی تھی اس وقت 1 روپیہ یونٹ کے تھا اور وہ جو ہے کروڑوں روپے کما کے دے رہا تھا ادارے اس وقت کے اور آج جو ہے 60 روپے بھی ہے اور پھر بھی نقصان میں جا رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں ہم یہ لوگ کیا دے رہے ہیں قوم نچوڑ رہی ہے 48,000 میگا واٹ کے قوم جو ہے وہ پیمنٹیں کر رہی ہے اور اس کو 17,000 یا 18,000 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں جو قوم کے پہلے سے جو منصوبے جو موجود تھے ان کی بجلی کہاں جا رہی ہے؟ 2 دن سے تو جیسے تھر کا دعویٰ ہے کہ تھر سے ہم بجلی وفاق کو دے رہے ہیں تو وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ تو اتنی ساری بجلی کہاں جا رہی ہے؟ کون کھا رہا ہے اس کی مد میں پیسے؟ کون کمشنر کھا رہا ہے؟ کون قوم کو لوٹ رہا ہے؟ اس کے اوپر تو ایک مکمل جو ہے وہ انویسٹیگیشن جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے قوم کو ظلم کے اندھیرے میں ڈھکیلا ہے جس نے امپورٹ بڑھائی ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی مد میں جو ہے نا $5 ارب کی جہاں امپورٹ ہوتی تھی وہ امپورٹ کو $30 ارب پہ لے کے گئے اور آج $1 ارب کے لیے قوم کو مقروض بنایا ہوا. ان کے اوپر تو نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ ان لوگوں کو جو آج لیڈر بنے ہوئے ہیں قوم کے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. آپ کس تحقیقات کی بات کریں گے؟ میں ان ایگریمنٹس کی بات کر رہا ہوں ابھی گندم اسکینڈل سامنے آیا اس سے پہلے اور مزید اسکینڈلز ابھی دبئی لیکس. اب یہ اسکینڈل کیا ذمہ دار کیا یہ فارم 47 والے اکیلے نہیں اس کو وہ لانے والے بھی ذمہ دار ہیں اس کے جو ان کو لے کے آئے جو فارم 47 والوں کو لے کے آئے وہ بھی اس اسکینڈل کے ذمہ دار ہے کیونکہ جب نگراں گورنمنٹ چل رہی تھی تب بھی یہ واقعہ ہوا. نگراں کے بعد جب یہ موجودہ گورنمنٹ فارم 47 کے تب بھی ہوا. وہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ پاکستانی آرمی کے پاس سب سے بہترین طیارے جو ہیں وہ F-16 ہیں 40 سے 45 سال پرانے F-16. دنیا ہر سال لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہوتا ہے دنیا میں ہر سال نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس آج 2024 کے ماڈل کے طیارے ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قوم کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے نہیں دیا جا رہا. آج ہمارا ڈیفنس کمزور ہے آج ہماری اکنامی کمزور ہے آج ہم خود کمزور ہیں. ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے رہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تیل نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا ڈیفنس بالکل بھی کمزور نہیں ہے. یہ میں نے نہیں کہا میری بہن یہ میں نے نہیں کہا یہ جو صاف نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے F-16 کتنے سال پرانے 45 سال ہمارے پاس کیا نئے نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن آپ دیکھیں انہی چیزوں سے منہ توڑ جواب بھی تو دیا ہے سلیم صاحب. سب سے جو بیسٹ طیارے ہیں JF تھنڈر بالکل مگر ان کی ایفیشنسی آپ دیکھیں اور F-16 کی ایفیشنسی دیکھیں تو اس سے آگے نہیں ہے. یہ تھوڑا سا لیک آف نالج ہے. F-16 پہ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور دوسرے یورپین ممالک اپنے نئے جہاز پاکستان کو دینے کو راضی نہیں ہے. پاکستان خریدنا چاہتا ہے رشیا سے لینا جیسے F-22 F-35 ہے وہ سیل نہیں کر رہے وہ دوسری نیشنز کو سیل نہیں کر رہے. اچھا پاکستان تو پرچیز کرنا چاہتا ہے F-35 جو ہے وہ ترکی سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا لیکن ان کو ترکی کو بھی انہوں نے اپنے جو جن شرائط پہ دی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ بجلی پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں بجلی پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک FIA کی تحقیقات چل رہی ہیں جو اتنا نوٹس نہیں کیا ہے پبلک نے. تحقیقات یہ ہے کہ اگر پاکستان 24,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میرے خیال سے شاید 28,000 کرتا ہے لیکن 26,000 کرتا ہے تو وہ جو اس کا جو ٹوٹل یونٹ بننے چاہیے اگر پوری کی پوری آپ وہ 28,000 میگا واٹ یوز کر لیں کمرشل اور گھریلو صارفین اگر وہ 1 ارب یونٹ بنتے ہیں ٹوٹل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تو 1 ارب 20 کروڑ یونٹ کے بل چارج کر دی گئے عوام کو. تو FIA اس پہ تحقیقات آج کل کر رہا ہے کہ جب بجلی ہی اتنی پیدا نہیں کر رہے تو یہ 20 کروڑ یونٹ ایکسٹرا کیسے لگ گئے. تو اس میں یہ کرپشن ہے یہ ابھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں FIA اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی بات کو میں ان کی بات کو آگے بڑھا دوں. جب KESA کی نشکاری ہوئی
تو اس میں بہت ساری شکیں ڈالی ہوئی تھی کہ کتنی انویسٹمنٹ وہ مزید کرنے والا، کتنا ایکسپینشن ہوگا، اور یہ ٹرانسمیشن کی جو غلطیاں ہیں، جو مقصد جو اس کی ضرورت ہے اس کو بھی چینج کیا جائے گا. 2008 میں جب زرداری صاحب آئے انہوں نے وہ ایگریمنٹ کو دوبارہ ری اسکیجول کیا، دوبارہ ایگریمنٹ کیا، اور اس میں ایک شک تھی کہ آپ 7 سال تک اس کے نرخ نہیں بڑھا سکتے. اچھا جی، یہ ایگریمنٹ میں نے خود پڑھا، ایک بار نہیں، میں نے کئی مرتبہ پڑھا. وہ شک کو ہٹا دیا گیا. اس طرح کی بہت ساری اس میں شکیں تھی جو ہٹا دی گئی، اور دوسرا نیا ایگریمنٹ بنایا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی الیکٹرک کی من مانی شروع ہو گئی، اور انہوں نے جو شربہ اضافے شروع کر دیے. تو آج آپ دیکھیں کہ کراچی کے لوگوں کو پورے پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور سب سے زیادہ کراچی کے لوگ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیزوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اپنے تمام ٹاک شوز میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تحقیقات اس بات کی ہونی چاہیے کہ 130 ارب ڈالر کے ہم IMF کے مقروض ہو گئے، تو یہ تو بتائیں کہ یہ پیسہ خرچ کہاں ہوا ہے. اچھا ڈاڈی صاحب اس بارے میں ضرور بتائیے گا. مسلم لیگ نون پنجاب حکومت کا جو ہے اس نے حتک عزت کا جو بل لے کے آئے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس کو اگینسٹ کیا. کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پھر سے رفٹ آ رہی؟ دیکھیے ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جہاں سے ان کو احکامات ملتے ہیں اور جن کے امبریلا کے نیچے بیٹھ کے یہ چلتے ہیں، انہوں نے تو ان کی سننی ہے. ان کے روڈ میپ کے بغیر یہ چل کے بتائے. یہ ان کو کیا، یہ آج بے نظیر بھٹو اگر زندہ ہوتی تو کیا بے نظیر اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تمام لوگ جو PDM میں بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کے قتل میں اور اس سازش کے اندر ضیاء الحق کے ساتھ تھے. لیکن یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کا نواسا جو ہے اور ان کا داماد وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بے نظیر ہوتی تو کبھی زندگی میں وہ ہو سکتا، وہ عمران خان کے ساتھ تو بیٹھ سکتی تھی لیکن ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتی. اینی وے مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ میرا ایک تجزیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہاں یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے ہم اپنی پالیسیاں اناؤنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے پوری قوم کو اس پہ لگایا CNG کے اوپر. ٹھیک ہے بالکل بالکل ایسی بات ہے. ڈاڈی صاحب اب وقت بالکل مختصر رہ گیا تو میں صادق صاحب کو بھی ضرور موقع دوں گی. صادق رضوی صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں ٹکراؤ والی صورتحال نہیں ہے، لیکن وفاقی کابینہ کے تمام اراکین جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. تو پھر یہ جو 32 گاڑیوں کا جو قافلہ ہوتا ہے، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ کیا خزانے پہ بوجھ نہیں ہے؟ لیکن یہ تو نواز شریف بہت سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. تو یہ تنخواہ ان کے لیے میٹر کرتی بھی نہیں ہے. 1-1.5 لاکھ روپے کیا تنخواہ میٹر کرتی؟ 5 لاکھ بھی ہو تو ان کے لیے وہ میٹر نہیں کرتی. لیکن بات اصل میں یہ ہے جو آپ حتک عزت کا جو قانون کی بات کر رہی تھی، ڈیفیمیشن جو لا ہے، اس میں ایک پوائنٹ صرف آپ کو بتا دوں کہ ایز اے جرنلسٹ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں اس پہ کچھ کمنٹ کروں. لا ڈیفیمیشن کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں یوٹیوب پہ بیٹھ کر کسی کے بھی خلاف کچھ بھی بول دینا یہ مناسب بات نہیں ہوتی، لیکن ایسا کر دینا قانون کہ بغیر کچھ جس کے خلاف کیس ہوا ہے اس کو بغیر سنے ہی آپ پہلے 30 لاکھ کا فائن لگا دیں. اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ پہلے کیس تو چلائیں. آپ نے کہا ہے کہ ایک ٹریبونل بنے گا، وہ چاہے تو پہلی ہیئرنگ میں ہی فائن لگا دیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے تمام بڑے قوانین کے طرح یہ بھی خواص کے لیے ہی ہے. اچھا، یہ جو بڑوں کی جنگ ہے نا، جو یوٹیوبرز کے لیے ہے، جو بڑے یوٹیوبرز جو بڑے لوگوں پر جو تنقید کرتے ہیں، سوری، یہ ان کے لیے ہی ہے. ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا چلے، مطلب بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے قانون الگ ہے. بڑوں کے لیے ہی سب کچھ بنتا ہے. اگر نون لیگ اس پہ یا عظمیٰ بخاری یا دوسری جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے اگر اس کو لانے کے لیے بہت جلدی کر رہی ہے اور بہت جلد بازی کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ تنقید برداشت کر رہے ہیں. اچھا، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ریئلسٹک نہیں بھی ہوں گی، تو وہ اس کو گرفت میں لانے کے چکر میں قانون کو اللاجیکل بنا رہے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ آپ اس کو
اس پہ ڈسکشن کریں. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ یونینز ہیں جرنلسٹ کی, اس کو بٹھائیں, کمیونیکیشن ایکسپرٹس کو بٹھائیں, آپ لا ایکسپرٹس کو بٹھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 لوگوں کو بٹھا کے اپنی مرضی سے کوئی قانون بنا دیں. ٹھیک ہے. سلیم صاحب, درجہ حرارت کی بات آپ سے ضرور کروں گی. بڑا سخت موسم آ رہا ہے. آپ کے دور میں بلین ٹری منصوبہ آیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑا اس کو پذیرائی ملی تھی. تو اب جو صورتحال ہے, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کی کمی نے اس ماحول کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ 50 ڈگری سے زیادہ جا سکتا ہے درجہ حرارت. دیکھیں, درجہ حرارت کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو وہ صحیح بات ہے, ٹریز وغیرہ جو ہے ہریالی ہونی چاہیے جس سے اس پہ بہت افیکٹ آتا ہے. مگر ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان میں جو انڈسٹریز وغیرہ جو ہیوی پیمانے پہ لگ رہی ہیں, اس کے موسمی اثرات ہمارے ملک پہ آ رہے ہیں. تو اس میں چاہیے کہ انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ ہم جا کے ڈیفیسٹ فائل کریں ان کے اوپر بھی. ہمارے جو نقصانات آ رہے ہیں درجہ حرارت میں کمی بیشی سے, جو گرین ہاؤسز گیسز کی بھی بات کریں نا, جی جو کمی بیشی سے جو ہمیں نقصانات آ رہے ہیں وہ ان کا ازالہ کریں, یا تو اپنی انڈسٹریاں جو ہیں یہ فلاں انڈسٹریاں وہ بند کریں. اور یہ جو ہماری پاکستانی قوم کو جو ایک احساس کمپری میں ڈالا گیا ہے نا, کیا امریکہ سب سے اچھی چیزیں بنا سکتا ہے, امریکہ F-35 بنا سکتا ہے تو کوئی اور نہیں بنا سکتا. تو میں آپ کی نالج میں ایک چیز لے آؤں, پاکستانی قوم کے بہترین انجینئر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پاکستانی قوم کے بہترین ڈاکٹرز ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور جو یہاں رکتے ہیں اور کچھ کارکردگی کرتے ہیں ان میں سے کچھ کڈنیپ بھی ہوئے, برین ڈرین ہوا ہے, ان میں سے کچھ کڈنیپ بھی ہوئے اور وہ ملک چھوڑ کے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا فاسٹسٹ ترین فارمولا بنانے والی ہماری پاکستانی 16 سال کی بچی تھی جس نے فارمولا بنایا تھا. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں اس کو کہہ چکا تھا کہ اس نے فارمولا بنایا تھا کہ آپ کسی گاڑی میں اپلائی کر لیں, وہ دنیا کی تیز ترین گاڑی میں تبدیل ہو جائے گی. کسی ایروپلین میں اپلائی, کسی بھی انجن میں, کسی ایروپلین کے انجن میں, کسی ٹرین کے انجن میں آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں, اس کے حساب سے کام کریں, وہ دنیا کے تیز ترین میں شمار ہونے لگے گا. پاکستانی قوم کے پاس کمی نہیں ہے, نہ ذہانت کے خزانے بھی اس کے پاس بہت ہیں, معدنیات کے خزانے بھی بہت ہیں, مگر مسلط ہیں ہم کے اوپر تو چور اور ڈاکو اور گنڈے بدماش جو 70-75 سالوں سے اس قوم کو لوٹ رہے ہیں, وہ ہم پر مسلسل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, اور جو قوم کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اور قوم نچڑتی جا رہی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی خیز ہے ساکی. بالکل. بہت شکریہ سلیم سچانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ صادق رضوی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, کسی نے کہا ہے کہ قانون مکڑی کے جالے جیسا ہے جس میں چھوٹی مکھی تو پھنس جاتی ہے اور بڑا پرندہ اسے توڑ کر نکل جاتا ہے. کہاں تک یہ بات درست ہے سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.